बुजुर्गान मिल्लत, दोस्तान अजीज, मुहिब्बान अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम, मैं लोगों की अक़ीदतों का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझसे दिली अक़ीदत रखते हैं। हालांकि मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है, कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसकी वजह से वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन बस एक नज़र मोहम्मद और आले मोहम्मद मेरे ऊपर है, शायद मेरी जीत के सबब से मुझसे दिली अक़ीदत रखते हैं। वरना आप जानते हैं कि जब कोई बीमार, कोई मिस्त्री एक साल तक हथियार नहीं उठाता तो उसके हथियारों पर जंग लग जाता है। कार व कसरत हर काम के लिए मशक जरूरी है। अब हम जब से सरकारी इंजीनियरिंग में फंसे हैं तब से जो है इस तरफ जो है वो जहन कम काम कर रहा। जब बाहर जाते थे हम पढ़ने उस वक्त तो हमसे कितनी सहमति से पढ़वाने आती और नई नई कोर्सें, नई नई बातें ध्यान में आती। अब तो सिर्फ रजिस्टर रह गए, बच्चे रह गए, छात्र कितने, छात्रा कितनी, ये रह गए। लेकिन फिर भी मैं साल भर में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद ज़रूर करता हूँ। क्यों? इसलिए करता हूँ और मैं किसी को इनकार की जसात हिम्मत नहीं कर पाता, इसलिए कि जिन्होंने मुझे ये कुव्वत गोयाई अता की है, अगर वो नाराज हो गए तो ये कुव्वत गोयाई मुझसे चली जाएगी। सच्ची बात का कारण है कि मैं जहाँ भी मजलिस पढ़ने हिंदुस्तान में ये आले मोहम्मद का करम है। सबका है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि दोबारा फिर मुझे बुलाया है, वरना कौन नहीं चाहता कि मुझे बात लोग सब चाहते हैं कि बात आखिरी रहते हैं जिन्हें एक बार बुलाने के बाद फिर जिंदगी भर नहीं बुलाता। क्या अब क्या क्या बताऊँ मैं, अगर इन्हीं हालात में मैं पढ़ूँ तो एक घंटा हो जाएगा। असल में इस बारगाह को खुलूस पसंद है। शाकिर हो, शायर हो, नोहे ख़्वाह हो, मनक़बत ख़्वाह हो, कसीदा हो, कोई भी यहाँ रियाकारी को बिल्कुल दर्द महसूस है। खुलूस इस बारगाह हमें पसंद है। आप खुलूस से पढ़ेंगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब। आप दिखावे के लिए पढ़ेंगे तो थोड़ी देर के लिए तो दिखावा आपका चल जाएगा, ज्यादा देर के लिए। अब हालात चूंकि इस दौर में ज्यादा नाजुक हो गए हैं और हालात नाजुक हो भी जाएंगे। अगर हालात नाजुक नहीं होंगे और हालात सब दुरुस्त होंगे और सब दीनदार हो जाएंगे तो फिर इमाम कैसे आए? हदीस में आया है कि इमाम उस वक्त ज़हूर फरमाएंगे जब दुनिया जुल्म और जौर से भर जाएगी, अदल और इंसाफ का नाम निशान नहीं रहेगा, सच्चे झूठे बन जाएंगे, झूठे सच्चे हो जाएंगे, हैं? बड़ों का एहतराम खत्म हो जाएगा, बाप बेटे से नहीं शर्माएगा, बेटा बाप से नहीं शर्माएगा। जब ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे तब भी तो इमाम ज़रूर करेगा। फिर जितनी दुनिया जुल्म और दौर से भरे होगी फिर इमाम उसे गुनाही अपने हिसाब से करते हैं। सलावत है मोहम्मद। आजकल हालात बहुत नाजुक हैं। जाकिरों को देखो तो पेशा बना लिया है जुमरे रहने का। आप यकीन करें मैं पैगंबर इस्लाम के मिंबर पर कह रहा हूँ, मैंने आज तक कहीं भी हिंदुस्तान में मैंने बड़ी बड़ी जगहों पर पढ़े, आपको पता है मैंने कहीं भी पैसा तय नहीं किया। आपकी नॉलेज के लिए ये भी जिक्र रहते रहते हो रहा है। ये ना सोचिए कि इधर उधर की कहानी सुनाने लगे, नहीं नहीं, कहानी
ادھر میں آئے کی بات ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ جو ذاکر پیسہ طے کرے اس سے کبھی مت یہ جوش منیا بازی نے ایسے ہی تھوڑا ہی کہہ دیا تھا, ایسے ہی تھوڑا ہی جوش منیا بازی نام شاہد مجھے انہیں بڑی رحمت کرے جوال امام حسین کہ عالم اسلام کو زیر و زبر کرتا ہے تو انہیں اہل بیت میں جو مقدر کرتا یہ ایسے ذاکروں کے لیے جوش منیا کرتے ہیں سمجھ گیا. تو جو طے کر کے آئے سوچا کر رہا ہے اسی طرح میں نے کبھی طے نہیں ایک واقعہ سنا, اس کے بعد کچھ شروع کروں گا انشاءاللہ. بنگلور میں گیا, فون آیا, جناب کیا لیں گے, سچ بتا رہا ہوں آپ, میں اسلام کے ممبر پر بیٹھا ہوں, میں تو ممبر سے نیچے اتر کے بھی جھوٹ نہیں بولتا. کیا لیں گے, میں نے کہا بھائی میں طے کرنے والا ذاکر نہیں ہوں, میں نے طے کر کے مجھے اہل بیت نے اتنی قوت عطا کی ہے, اس لائق بنایا ہے کہ آپ یہ بلا رہے ہیں, جو سمجھ میں آئے دے دیجیے گا, اور نظر حسین سمجھ میں نہ آئے کچھ نہ دیجیے گا. مجھے اہل بیت نے اتنا دے رکھا کہ میں اپ ڈاؤن کا کرایہ لگا کر بھی آ سکتا ہوں. کہنا صاحب ہم شام کو فون کریں, میں نے شام کو کوئی فون آیا, کہنے جناب آپ بتائیں گے نہیں, میں کہا تو ایسا ہے ہماری کمیٹی نے یہ کہا ہے, مولانا کو فون کر کے کہہ دیجیے گا کہ اتنے دیں گے. میں پوچھ نہیں رہا, کہنے نہیں ہماری کمیٹی نے کہا کہ بتا دو, تو بتا دیا. خیر میں چلا گیا, 8-10 فون بھی ایک ہی ٹرین میں لکھنؤ سے بیٹھے بنگلور اترے. کرتے پجامے میں تھا اور طرح بڑی بڑی ٹوپی میں, بڑی بڑی شیروانی میں تھے. اب وہ سب امام بارگاہ ہو کے میزبان پہنچ گئے تھے اسٹیشن پر. یہ فلاں امام بارگاہ میں جائیں گے, یہ فلاں میں جائیں گے, یہ فلاں میں گئے, فلاں میں گئے. یہ واپس میں ذکر کر رہے, بعد میں آئی یہ باتیں سامنے, مجھے بتائیے ہمارا مولوی کھیلا سچ بتا کھیلا ہے یار, ناش میں انتظام ہو گیا, وہاں ذرا ذرا سی کم تھی. اب وہ میں نے بسکٹ رکھے تھے, کھایا, ایک پہن لیا. میں نے کہا ایک کپ اور لاؤ, دوسرا کپ آ گیا, میں نے کہا ایک کپ اور لائیے, ایک کپ اور لائیے. ایک دوسرے کو منہ دیکھنے کا, میں نے 6-7 کپ لیے. کیا کرنا ہے اب وہ کر رہا ہے. اس کے بعد پہنچ گئے سب اپنے اپنے رضاخانوں میں, مولوی لوگ لے گئے. پہلی مجلس آج کا تو فون کر رہا ہوں, ہاں بھائی کیسا رہا, دانا تو اچھا لگ رہا, گلا ہوا دانا اچھا ہے. دوسری مجلس تیسری, پھر یہ سمجھیے آپ یقین کیجیے کہ مجمع کھینچ کھینچ کے آنے کا. اور پھر سب سے پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جو سوچتے رہتے ہیں جناب ایسا ہو جائے گا, اب ہمارا عشرہ نہیں کامیاب, لیکن ہمارا عشرہ جتنے 10-15 عشرے ہوئے ہم سب کامیاب. تو کیا اس بارگاہ میں خلوص پسند ہے یا ایک صلوات بھیج دیجیے محمد بیان کر دوں اور ذرا غور فرمائیے گا, توجہ فرمائیے گا, جو مجھ سے مولا فرمائے گا میں پڑھ دوں گا. تیاری تو ہوتی نہیں نا, جانتے ہیں تیاری تو بس یہ ہے کہ یہ سوچتا ہوں کہ اس آیت کو ایمان کرا, یہ آیت ہے سب سے بہتر دین جو ہے اسلام. اسلام میں اور کوئی دین کا ذکر کیا ہی نہیں, اسلام میں سب سے بہتر, کیونکہ یہ سلامتی کا مذہب ہے, یہ امن کا مذہب ہے, یہ سکون کا مذہب ہے, یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مذہب ہے,
ساتھ کیسے سلوک کیا جائے یہ اسلام بتائے گا. بیواؤں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے اسلام بتائے گا. بیٹا باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے اسلام بتائے گا. باپ بیٹے کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے اسلام بتائے گا. اسلام یہ کوئی محمد مصطفیٰ کے دور سے نہیں ہے, یہ جناب آدم کے دور سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. اسلام سلامتی کا مسئلہ. اس دین کو ہی پہنچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے. سب کے دور میں کلمہ توحید ایک ہی رہا, لا الہ الا اللہ. ایک ہی رہا. نبیوں کے دور میں جیسے جیسے کوئی نبی آتا رہا کلمہ بدلتا رہا. جتنے پیریڈ جتنے ٹائم تک جو نبی رہا اس کا نام دوسرے کلمے میں آتا. سمجھ گئے نا, سمجھتے رہیے گا. عیسیٰ کا دور آئے تو عیسیٰ کا نام, موسیٰ کا دور آئے تو موسیٰ کا, ابراہیم کا دور آئے ابراہیم کا, لیکن لا الہ الا اللہ شروع سے رہا. انہوں نے سب نے کہا کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ. اب انبیاء جاتے رہے, ان کا کلمہ ختم ہوتا رہا. انبیاء جاتے رہے کیونکہ ان کی نبوت وقتی تھی تو کلمہ بھی ان کا وقتی تھا. جس کی نبوت قیامت تک رہنے والی تھی اس کا کلمہ آج بھی باقی ہے. سمجھتے رہیے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب پڑھتے ہیں, سب مسلمان پڑھتے ہیں. 73 کے 73 فرقوں کا یہی کلمہ. تو اس کلمے کے اعتبار سے تو سب بھائی بھائی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا دائرہ اسلام میں. جب دائرہ اسلام میں آ گئے تو پھر سب جنت میں جانے چاہیے. توجہ فرمائیے گا. محبان اہل بیت ہیں آپ, سب جنت میں جانے چاہیے. قرآن سب کی کتاب, سب کی ایک ہی کتاب. شیعوں کی الگ کتاب نہیں. جو جو باتیں بنائی گئی نا ان کی الگ قرآن ہے, ان کا الگ نبی ہے, ان کا الگ امام ہے, ان کی نماز الگ ہے. ایسا کچھ نہیں, سب ایک ہی ہے. دین اسلام ایک ہی ہے. اچھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا جنت میں جانا چاہیے. سب جائیں گے جنت میں, سب جائیں گے. آپ کہہ رہے سب جائیں گے, پیغمبر کہہ رہے سب نہیں جائیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے سب نہیں جائیں گے. آپ کہہ رہے سب جائیں گے. جتنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جنت میں جانے کے لیے اسلام کافی نہیں ہے جب تک انسان مومن نہیں بنے گا. منزل تک لے جانا چاہتا ہوں آپ کو. مومن کب بنے گا؟ پہلے ہے اسلام, اس کے بعد ہے ایمان, اس کے بعد ہے تقویٰ. متقی بننے کے بعد پھر بننا ہے شیعہ. اتنے منازل طے کرنے کے بعد پھر ہے شیعہ کی منزل. اور اب تو سب شیعہ. صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد. اب تو سب شیعہ. پہلے اسلام لاؤ, اسلام کے بعد مومن بنو, ایمان لاؤ, اس کے بعد متقی بنو, متقین کے بعد ہم شیعہ کی منزل ہے. ہمارے ان کے 3 کلمے ہیں. امت مسلمہ کے 2 کلمے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھائی 2 کلمے والا تو جنت میں نہیں ہے. یہ تو پیغمبر نے فرما دیا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, 1 فرقہ جنت میں جائے گا. 72 فرقے 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے, 1 جنت میں جائے گا. ہمیں نہیں پتا کون جائے گا کون نہیں جائے گا, لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ 3 بیماریوں کا ذکر ہوا.
جس کے پاس 3 بیماریاں ہیں، جسے 3 بیماریاں لگی ہوئی ہیں، وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ 3 بیماری کون سی ہے؟ ایک ہے کفر، دوسرے ہے شرک، تیسرے ہے نفاق۔ یہ 3 بیماریاں ایسی ہیں کہ جس کے پاس بھی ان میں سے ایک بیماری ہے وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو اللہ کے رسول جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ بےتاب سب ہے، متمنی سب ہے، سب کی حسرتیں ہیں جنت میں جائیں۔ اچھا تو یہ 3 بیماریاں ختم کرو۔ کہا کیسے ختم ہوگی؟ کہا دیکھو، شرک کا تعلق خدا کی ذات سے، کفر کا تعلق محمد کی ذات سے، نفاق کا تعلق علی کی ذات سے۔ لا الہ الا اللہ کہو، شرک بیماری چلی جائے گی۔ محمد الرسول اللہ کہو، کفر کی بیماری چلی جائے گی۔ علی ولی اللہ کہو، نفاق کی بیماری چلی جائے گی۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ منافق جو ہے وہ علی کی دشمنی سے پہچانا جاتا ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر کے بزرگ صحابی فرماتے ہیں جب ہم کسی کو بچے کو دیکھنا چاہتے تھے کہ پاک و پاکیزہ ہے یا نجاست ملی ہوئی ہے، تو جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو ہم لے کر اسے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ کم مولا علی گھر سے آئے اور ہم اس کے شناخت کریں، اس کی پہچان کریں۔ گھر سے علی آتے تھے، بچے کے چہرے کو علی کی طرف کر دیتے تھے۔ اگر علی کے چہرے کو دیکھ کے بچہ ہنسنے لگتا تھا تو ہم سمجھتے تھے پاک و پاکیزہ۔ معمولی شخصیت نہیں ہے، ہاں انہیں پہچانو، ان کے عشق میں ڈوب جاؤ۔ مجھے کہتے ہیں مولا نے جب وعدہ دیا کہ ذرا دھوئیں اٹھا دینا، میں نے کہا میں آگ لگانے والا نہیں ہوں، یہ بات دھوئیں اٹھنے ہیں، میں تو جلتی ہوئی آگ کو بجھانے والا یہ سب کتابوں میں لکھا ہے، شیعہ سنی سب بھائیوں نے لکھا ہے، پڑھو، اٹھا کے پڑھو۔ ہاں یہ علی فضائل پڑھو۔ علی تو استاد کا نام ہے کہ جس کے بغیر ہمارا تو ہمارا، غیروں کا بھی کام نہیں سکتا۔ کہانی وہ بھی راشدین میں ہے، خلیفہ راشدین میں ہے۔ چوتھے خلیفہ ہیں راشد۔ اب آگے بات کو کہتا چلوں، بات شارٹ کرنی تھی مجھے، لیکن ذہن کہیں سے کہیں پہنچا دیا مولانا نے کہ راشد خلیفہ راشد۔ میں نے کہا 12 ہے، 8 غیر راشد، 4 راشد۔ یہ امام غزالی نے لکھا، 4 راشد، 8 غیر راشد۔ سنیں گے بات سے؟ سناؤں بات؟ بچہ ذرا توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے گا۔ بات بالکل نہیں ہونی چاہیے، کشنا کو مجھے بالکل پسند نہیں ہے، یاد رکھنا یہ بات۔
کہا دیکھو یہ جو چار ہیں انہیں حلال کو حرام کر دینے کا اختیار ہے اور حرام کو حلال، حرام کو حلال، حلال کو حرام کر سکتے ہیں، یہ پاور ہے جو راشد ہے بہت اچھا، اور جو 8 ہیں انہیں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار نہیں ہے، بس جو انہوں نے کہہ دیا اسی کا نہیں بنتا. بہت اچھا توجہ فرمائیں، یہ کہہ دیا یہ کہ چلے گئے کتابوں میں، انہیں کیا معلوم تھا کیسے کیسے مائنڈ کے لوگ پیدا ہوں گے آنے والے ٹائم میں، انہیں کیا معلوم تھا کہ کمپیوٹر کا وقت ہوگا، انہیں کیا معلوم ہوگا کہ بات کرنے سے پہلے ہی میڈیا پہ آ جائے گی، انہیں کیا معلوم تھا. اب ٹھیک ہے درست ہم آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں. اب یہ ذہن میں رہے 4 وہ ہیں جنہیں حلال کو حرام کر دینے کی پاور، حرام کو حلال، حلال کو حرام، ٹھیک ہے بہت ہوا. اب آئے پہلے انہیں اختیار ہے کہ نبی کے حلال کو حرام کر سکتے ہیں، حرام کو حلال کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ راشدین، راشد، ٹھیک ہے بہت اچھا. کب تک؟ جب تک ان کی ہوئی. اب آئے دوسری، ان کا دور ختم ہو گیا، اللہ کو کیا نہیں ہوگا، انہیں اتنا اختیار ہے کہ دونوں کے حلال کو حرام کر سکتے ہیں، حرام کو حلال کر سکتے ہیں. محمد کے بھی اور پہلے پاور راشد، اور ان کے ہاتھ میں پاور. میں بیسی بات نہیں پڑھتا، باتیں نہیں پڑھتا، یہ جو لکھی ہوئی ہے وہ پڑھ رہا ہوں. اب تب تک جب تک وہ ہیں. اب آئے تیسرے، انہیں یہ اختیار ہے وہ تینوں کے حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے. کب تک؟ جب تک پاور میں ہے. اب آئے چوتھے، توجہ فرمائیے گا، چوتھے کون؟ انہیں کیا پاور ہے؟ انہیں کب سب کے حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے. تو قیامت تک مذہب جس کا رہا قدرت نے یہ ذہن کو موڑا، آپ کو یہ نہ کہہ سکے قیامت تک آنے والا مسلمان وہ پہلے نے یہ حلال کیا ہے، دوسرے نے یہ حرام کیا ہے، تیسرے نے، اور جب تو قیامت تک آنے والا مسلمان یہ علی نے یہ حلال کیا ہے. مسلمانوں نے ایسے ہی خدا نہیں کہہ دیا، مسلمانوں نے ایسے ہی خدا نہیں کہہ دیا. ماہر لکھنوی علامہ صفت حسن صاحب کے صاحب کہا کہ ماہر لکھنوی خدا میں بڑی کہ ہمارا امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا ہوں یہ وہ یقیناً ہوں معاشی کہنے کا. انہوں نے کہا توجہ فرمائیے گا، حیدر کا عشق، حیدر کا عشق حاصل ایمان بن گیا. حیدر کا عشق حاصل ایمان بن گیا. بزر کوئی بنا توجہ چاہتا ہوں پوری. حیدر کا عشق حاصل ایمان بن گیا، بزر کوئی بنا کوئی سلمان بن گیا. اور سچائیاں نثار علی کی زبان پر جو آ گیا زبان پر قرآن. دل میں بہت کچھ ہے، کیا مجھے کچھ حالات ہوا شاید ہوگا. عشق ہے مولا علی کے فضائل سب
علی کے فضائل آپ سنتے ہیں؟ سنتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. کیا کہتے سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، بہت ہونا چاہیے. یہ کم سے کم کچھ بھی نہ صحیح تو مولا کے فضائل پر خوش ہو کر اپنے پاک ہونے کا ثبوت تو دے ہی. کیا کچھ نہیں ہے وہاں، کسی کی نہیں چلے گی. اسے چاہے مانو وہاں کسی کی نہیں چلے گی. وہاں تو حیدر کرنا، وہاں تو حسن و حسین رسول خدا پیغمبر ایک طرف بیٹھے ہوں گے تاکہ نبوت سر پہ رکھا ہو، ایک طرف بیٹھے ہوں گے. حسن و حسین درے جنت پر کھڑے ہوں گے، مولا علی کوثر پر کھڑے ہوں گے. وہ ان کا چاہنے والا ہوگا پھر جان کوثر سے یہاں جسے چاہے مانو، کوئی پابندی نہیں. ہندوستان آزاد، ہندوستان چھوڑو پوری دنیا آزاد. ماننے نہ ماننے کے مسئلے میں کوئی زبردستی نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. اسلام، اس میں کوئی زبردستی نہیں. جس کا دل چاہے مانے اسلام کو، جس کا دل چاہے نہ مانے. اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام کتاب کے زور سے پھیلا. لہٰذا اپنے کو ایسے بناؤ. پہلے ہر سال کچھ نہ کچھ مومنین میں اضافہ ہو جاتا تھا، اب دروازہ بند ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپسی نفرت ہے. ایک کہیں گے جب آپس ہی میں لڑ رہے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ آئے گئے تو کرتے ہیں میرے دوست ایسا اپنے کو صحیح کہ کچھ نہیں. مال دنیا، زینت دنیا، اولاد سب دنیا تک ہے، دنیا تک ہے، آگے کچھ نہیں. اسلام سچا اسلام ہونا چاہیے، سچا دین ہونا چاہیے. اب تھوڑی دیر خوش ہو گئے، یہاں سے کچھ لے کے جاؤ، یہاں سب کچھ ملتا ہے. دنیا بھی ملتی ہے، دین بھی ملتا ہے، زندگی کیسے گزاری جائے وہ بھی ملتا ہے. آخرت میں کیا کیا چیزیں کام آئیں گی وہ بھی ملتا ہے. اس در سے کوئی مایوس نہیں گیا، اس در سے کوئی مایوس نہیں گیا. خدا کے در سے مایوسی مل سکتی ہے، نبی کے در سے مایوسی مل سکتی ہے، حسین کے در سے مایوسی مل سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ اپنا راہ خدا میں لٹا دیا. یہی سبب ہے دوستو. بات سن لیجیے بس. اب میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے پڑھنا تو بہت کچھ سمجھے اور سن بھی آپ بہت شوق سے رہے ہیں، بہت دلچسپی سے سن رہے ہیں، بہت غور سے سن رہے ہیں. اس خالص پولیس کو، یہ بندہ ناچیز کو، غلام مولا علی مشکل کشا کو، غلام کمبر کو، غلام سلمان فارسی کو، بڑے غور سے سن رہے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں خدا بہت بنے، دنیا میں خدا بہت بنے، نبی بہت بنے، امام بہت بنے، حسین بنے. توجہ فرمائیے گا. کیوں؟ خدا بھی بنے، نبی بھی بنے، امام بھی بنے، حسین کوئی نہ بنا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی، خدا، امام بننے سے گھر بھرتا ہے، حسین بننے سے گھر خالی ہوتا ہے. سنیں گے آپ؟ سن لیجیے. میں جب کبھی میرا مزاج بنا دیتے ہیں مولا تو پھر میں نسل پر نسل تھوڑی. حسین نہ بن سکا کوئی. حسین بننے کے لیے گھر خالی کرنا پڑتا ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے. توجہ فرمائیں، ہے توجہ سب کی، کسی کے بس میں نہیں ہے. جہاں تک بس چلتا ہے انسان سب کچھ بننے کو تیار رہتا ہے، جہاں تک بس چلتا ہے. تو بس کی بات دیکھیے گا، یہ میرے مسئلے ہیں، کسی اور کے نہیں. کسی کے بس میں نہیں ہے حسین بن جانا، تیرے بطول کا بھرپور چین بن جانا، رسول حق کے لیے نور عین بن جانا، حسین ہی کے لیے ہے حسین
حیات کا خالق حسین ہوتا ہے، خدا کی مرضی کا مالک نظر یہ خار پر ڈالے تو پھول ہو جائے، نظر یہ خار پر ڈالے تو پھول ہو جائے، کسی کے واسطے ناکا رسول ہو جائے، اور بنا کے گھر میں جو اس کا نزول ہو جائے تو ہر رسول کی محنت وصول ہو جائے۔ چاچا مجھے سنا رہا ہوں، بنا کے گھر میں جو اس کا نزول ہو جائے، میں جو اس کا نزول ہو جائے، نظر یہ خار پر ڈالے تو پھول ہو جائے، بنا کے گھر میں جو اس کا نزول ہو جائے تو ہر رسول کی محنت سکون دین کا، بات سنیے گا، سکون دین کا صحرا کی ٹرین زندہ باد، خدا بھی کہتا ہے میرے حسین زندہ باد۔ میرے دوستوں، میرے کا زیادہ کرتا ہوں، کم کھاؤ اچھا کھاؤ، کم بولو اچھا بولو، ایسا نہ ہو کہ بابا کہنے لگے یار کب تک پڑھیں گے۔ مولانا کلب صادق صاحب ہمیں آدھا گھنٹہ پڑھتے تھے، ٹھیک آدھا گھنٹہ، جو ٹائم دے دیا اس ٹائم آ گئے، وہی میں آیا یا نہیں آیا، دو آدمی بیٹھے تو نہیں بیٹھ کے 8:30 کا ٹائم دیا تو 8:30 پہ بیٹھ گئے، 9 بجے تک پڑھا، کوئی آیا نہیں، طریقہ زندگی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کبھی کچھ کہہ دیا کبھی کچھ کہہ دیا، نہیں یہ مومن کا اچھا نہیں ہے۔ مومن جب کسی سے وعدہ کرتا ہے المومن اذا وعدہ وفا، مومن کسی سے وعدہ کرتا ہے۔ میرے دوستوں، اتنا بہت ہے، مجلسیں تو بہت ہو رہی ہیں دنیا میں، سب ہو رہی ہیں، اب اتنے مجلسیں آتی ہیں کہ بھر جاتا ہے موبائل، سب نہیں سنتے لوگ، نہ دیکھ لیتے ہیں۔ میرے دوستوں، اب میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گا، امام حسین علیہ السلام کا جو راستہ ہے اس راستے میں چلو، کیونکہ یہ راستہ سیدھا جنت تک جا رہا ہے، یہ راستہ امام حسین کا جنت تک جا رہا ہے، اور جب جنت تک آپ پہنچ جائیں گے تو پھر حسن حسین آپ پہنچ جائیں گے، ان کے راستے پر چل کر ہی ملیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں حسن حسین ہیں کون، ایسے بھی ہیں، میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتا جو میرے مشاہدے میں آئی ہے۔ بھائی آل رسول کو مانتے ہو کہ یہ کون ہوتے ہیں؟ آل رسول کو بھی نہیں جانتے، میں نے کہا رسول کو جانتے ہیں، کہا رسول کو بھی نہیں جانتے، اب کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے، تو اسی لیے مولا علی نے فرمایا ہے کہ ہمیں ایسے جاہلوں کی ضرورت نہیں ہے، کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے، کثرت نہیں چاہیے، ہمیں ملت چاہیے، لیکن جوہر چاہیے، جوہر۔ آپ جانتے ہیں میں نے کبھی پڑھا تھا تینپور میں کہ جنت چھوٹی ہے، جہنم بہت بڑا ہے، جہنم بہت بڑا ہے، اب بڑا کیوں بنایا پروردگار نے، اس سے پوچھو مالک بڑا کیوں بنایا؟ کہا میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، جو کم ہیں ان کے لیے جنت ہے، یہ چھوٹی ہے، شکر بندے زیادہ ہیں ان کے لیے بڑا بنا
ہم پوری دنیا میں یہی پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ جو ہیں ہم مظلوم حسین میں ماننے والے، ہم امن پسند ہیں، ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہمارے اندر کوئی دہشت گردی، ہمارے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ہم کسی بھی مسلمان کو کیا بلکہ کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچانا، یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی حسین علیہ السلام کا پیغام ہے۔ محرم کے ایام چل رہے ہیں، پوری دنیا میں حسین حسین کی آواز گونجی ہے، سب دیکھ لیتے ہیں سارے، اور شاسن سب نگاہ میں ہے کہ ہاں واقعی یہ قوم مظلوم ہے، یہ ستائی گئی قوم ہے۔ ہم نے یہی کہا تھا تقریر میں کہ ہم اس کو کچھ کہتے نہیں، ہم تو کربلا والوں کی مصیبتوں کو یاد کرتے ہیں اور بولتے ہیں، ہم کربلا والوں کی مصیبتوں کو یاد کرتے ہیں، ہم جب کبھی یاد آتا ہے ہمیں کہ ہمارے امام نے امت کے لیے مدینہ چھوڑ دیا، نانا کی قبر ماں کا مزار چھوڑ دیا، تو ہم رونے لگتے ہیں۔ جب ہمیں یاد آتا ہے کہ حضرت لشکر نے مولا کا راستہ روک دیا تو ہم رونے لگتے ہیں۔ جب ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہمارا امام 2 محرم کو کربلا میں پہنچا، جب کربلا کا ہم نام سنتے ہیں تب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب یاد آتا ہے 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا تو ہم تڑپنے لگتے ہیں۔ جب یاد آتا ہے کہ صبح عاشور کے بازار شہادت گرم ہو گیا تو ہم رونے لگتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حسین کے ساتھی حسین کو چھوڑ کر جانے لگے تو ہم رونے لگتے ہیں۔ کبھی حبیب ابن مظاہر ہمیں یاد آتے ہیں، کبھی مسلم ابن حسین یاد آتے ہیں، کبھی قاسم ابن حسن یاد آتے ہیں، کبھی علی اکبر کے سینے کی برچھی یاد آتی ہے تو ہم تڑپنے لگتے ہیں۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، تو مظلوم حسین کے چشموں کو یاد کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کسی کا رکھتا۔ میرے دوستو، عاشور کے دن عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام کا امتحان ختم ہو گیا۔ ہر شہید کی پیاس اس وقت بجھ گئی جب انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ سب سے زیادہ میرا امام فرزند زہرا فرزند ساقی کوثر پیاسا رہا، کیونکہ عصر کے وقت آپ کی شہادت۔ اب آگے کیا بیان کیا، کون کب تک پیاسا رہا؟ ہر شہید کی پیاس شہادت پر بجھ گئی، لیکن زینب کی پیاس، کی پیاس، سکینہ 6 برس کی بچی کی پیاس نہیں مانی۔ اگر پیاس بجھ جاتی تو کوفے کے بازار میں زینب کبریٰ کی گود میں بیٹھی ہوئی بچی حسرت بھری نظروں سے شہزادی زینب کو دیکھ کے کیا کہتے، بھوپی اماں ہاں بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہوں؟ بھوپی اماں میں پیاسی ہوں۔ بھوپی اماں میں پیاسی ہوں۔ اب علی کی بیٹی جسے بلائیں، عباس نہیں ہے، حسین نہیں ہے، سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیٹی، کیا کریں؟ سنتے ہیں اللہ نے بیان کیا ہے۔ کوٹھے پہ بیٹھی تھی فاطمہ زہرا کی چاہنے والی، وہ بھی آئی تھی تماشا دیکھنے۔ حالانکہ جب کنیز نے آ کے کہا کہ کچھ کہتی عجیب طرح کے آئے ہیں، کہا میری بی بی زہرا نے منع کیا ہے کہ کہنے کا تماشا، کہا نہیں یہ عجیب و غریب قیدی ہے، تو بھی آگے بیٹھ گئی۔ بچی کا آواز سنی، پانی مانگ رہی، فوراً گئی ٹھنڈا پانی لے کر پیو۔ میری شہزادی نے مجھے کہا تھا کہ قیدیوں کا بڑا خیال رکھنا۔
معقول ہوتی ہے؟ مجھے اس بچی کی صورت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بچی یتیم ہوئی ہے۔ دعا کراؤ گے؟ پانی لے کے آئیے، پانی کے بدلے نہیں جاتی کا دعا کرنا، پانی کے بدلے نہیں، بس پانی پیے، اس کے بعد دعا کرنا۔ علی کی بیٹی نے ہاتھ رکھ دیا سکینہ کے ہاتھ، بیٹی ہم آنے محمد پہلے سے یہ دعا کرتی ہوں۔ کیا پہلی دعا یہ ہے کہ میرے حق میں دعا کرو کہ میرے بچے اس طرح سے یتیم نہ سکینہ نے گندا سا چہرہ اٹھایا، پروردگار علیہ کی یتیمی کا معلوم نہیں کب ملک الموت آ جائے، مرنے سے پہلے میں مدینہ جانا چاہتا۔ علی کی بیٹی نے مدینے کا نام سنا، مدینے جا کے مولا علی رہتا ہے، میری بیوی فاطمہ زہرا رہتی ہے، کیا وہ تو اب دنیا میں نہیں ہے، کیا وہ دنیا میں نہیں ہے تو زینب تو دنیا میں ہے۔ کیا زینب کو جانتی ہو تم؟ ہاں میں نے برسوں خدمت کی ہے۔ جب یہ سنا شہزادی نے، ننگے سر تو بیٹھی ہی تھی، بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، آہستہ سے اٹھایا، ام حبیبہ زینب کو پہچانا، علی کی بیٹی زینب کے ساتھ میرا بھیا حسین مارا گیا، عباس کو شامل، فاطمہ کی کھیتی کربلا میں گزر گئی، بس ختم کر چکا ہے۔ آپ نے ہمارے آنسو رومال زہرا میں جانا۔ ایک روایت اور سنو، کیا کروں میں جب مسائل پڑھتا ہوں میرے دل پہ چھوٹ سب بتا رہا تھا، آنسو اسی وقت نکلیں گے جب دل پر چھوٹ لگے گا۔ یاد رکھنا میری بات، یہ آل محمد کا لکھا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں لایا گیا، ابن زیاد تخت پر بیٹھا، آل رسول علی و فاطمہ کی بیٹیاں رسن وسطی سر جھکائے ہوئے ابن زیاد کے سامنے کھڑی، کیا منظر ہوگا کوئی نہیں بیان ہو سکتا۔ ایک طرف شرابی بیٹھا ہے، ایک طرف آل رسول بیٹھی۔ دیکھیے امتحان، دیکھیے کتنا سخت امتحان ہے، بڑا سخت۔ غلام کو حکم دیا جاؤ قید خانے میں جاؤ، لیکن چاہنے والا کیسا ہوگا؟ جاؤ قید خانے جاؤ اور وہ فلاں نام کا جو قیدی ہے اسے لے کر آؤ، اسے لے کے گیا، قیدی آیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا قیدی، لا کے ابن زیاد کے سامنے پڑا۔ کسی نے کہا تم نے امیر کو سلام دی کی؟ میں جسے کہا زنجیروں میں جکڑے ہوئے سے یہ امیر ہے۔ قیدی نے کہا میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں، میرا امیر سوائے فاطمہ زہرا کے بیٹے کے کوئی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا اچھا تم حسین کو امیر سمجھتے ہو؟ کہا میرا ولی ہو۔ کہا تو میں معلوم ہے حسین کوفے میں آ گئے، معلوم ہے حسین کوفے میں، جھوٹ بولتا ہے۔ اگر میرا آقا فرزند زہرا کوفے میں آ جاتا تو سب سے پہلے اپنے غلام مختار کو قید سے چھڑا دیتا۔ میرا آقا کوفے میں نہیں آیا، ابھی میں قید آ جاتے میرے مولا مجھے سب سے پہلے چھڑا لیتے، آزاد کرا لیتے۔ کہا تمہیں یقین نہیں آتا؟ کہا بالکل یقین ہے، تو چھوٹا کہا ملنا چاہتے ہیں اسے؟ کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ملا۔ بس دوستو حکم دیا غلام سے جاؤ، پان لے کر آؤ، کشت لے کر آؤ،
تشت آ گیا، تشت پر سرپوش ڈھکا ہوا تھا، سامنے لا کے اپنے ذات پہ رکھا گیا، سرپوش ہٹایا گیا، دیکھا مختار نے ایک کٹی ہوئی گردن میں ڈوبا ہوا، گرد و غبار میں اٹکی ہوئی زلفیں، مختار نہیں پہچان سکا کس غریب کا سر ہے، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی مختار ہمارا مختار ہمارا ملال، خبرا گیا یہ تو نبی کے نمازے کی آواز ہے، یہ تو فاطمہ کے بیٹے کی آواز ہے، ارے میرے مولا آپ کو کس نے مارا؟ مختار ہم کربلا میں مارے گئے، عباس شہید ہو گئے، ابن زیاد میرا مولا مارا گیا، میرا آقا مارا گیا، میرا سرپرست مارا گیا، اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، جلاد کو حکم دے دے کہ میری گردن کو کاٹا ہے، کہا نہیں تمہیں ماریں گے نہیں، تمہیں قتل نہیں کریں گے، کہا پھر کہا تمہیں ایسے ہی تیز نہ ہوگا، اور نہیں معلوم کچھ مختار کو، بس ابھی یہ معلوم ہے کہ حسین مارے گئے، اور کچھ نہیں خبر، یہ نہیں معلوم کہ زینب میں کچھ لوگ کے وغیرہ مجھے نہیں مانے، مجھے قتل کرنا، کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، کہا اچھا اگر یہ نہیں ہوگا تو جلاد کو حکم دے کہ میری دونوں آنکھوں کو پھوڑ ڈالے تاکہ میں اس شان سے نہیں مانوں، یہ بھی نہیں ہوگا، جب مختار نے یہ سنا یہ بھی نہیں ہوگا تو نجف کی طرف منہ کیا کر کے جو انگڑائی تھی تو ساری زنجیریں ٹوٹ گئی، ابن زیاد کا دربان تلوار لیے کھڑا تھا، اس سے چھینی جا کے نجات کی گردن تباہ کرے، میرا بیمار امام آگے بڑھ گیا، ارے مختار کیا کر رہے ہو، ہماری محنت لائے گا چلی جائے، پیچھے مڑ کر دیکھو علی و فاطمہ کی تیرے سامنے